बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हज़रत साबिक़ अपने प्रोग्राम आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है बड़ी बड़ी खबरों के पीछे जो छुपे सच होते हैं उनको हम आया करने की कोशिश करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने खलीज में अपना पहला सिफारत खाना अबू ज़बी में खोल लिया। इसके साथ साथ अब इसके पीछे क्या कहानी है वो हम आपको लेकर चलेंगे। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, दो तीन चीज़ें और आपकी गुजार कर दें कि अमेरिका एक बार फिर तालिबान को धमकी दे रहा है कि हम आपके ऊपर फिजाई बमबारी करेंगे, फिजा से बमबारी करेंगे, फिजा से बमबारी करेंगे। पॉइंट नोट कर लीजिए। कनाडा में गर्मी की शिद्दत इस इंतहा को पहुंची है कि 126 साल रिकॉर्ड टूट गया और सैकड़ों अफराद हलाक। अच्छा, लाहौर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का जोर शोर से वावेला मचा था। नतीजा क्या निकला कि उसके अपने बेटे ही कातिल निकले। अच्छा, राजनपुर के अंदर एक बच्चे के साथ 3 अफराद ने ज़्यादती की और उसकी वीडियो भी बनाई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बजट के ऊपर पार्लियामेंट में जाके खिताब करेंगे। अब देखें क्या होता है, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने तो आज वहाँ पहुँचना नहीं है, ये हमारे पास इत्तला है। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी अहम खबर जो है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब 6 जुलाई से हेल्प उठा रहे हैं और वो लाहौर के चीफ जस्टिस बन जाएंगे हाई कोर्ट के। और साहब जज जो है 5 जुलाई को उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमने आपको पिछले 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में मुतनब्बा किया था और ये हमने रिपोर्ट दी थी, ब्रेक की थी कि डेल्टा वायरस जो है वो फैल चुका है बांग्लादेश के अंदर। मुकम्मल 2 हफ्तों का लॉकडाउन, फिर ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन और यूरोप की तरफ भी लॉकडाउन बढ़ रहा है। वो अब डेल्टा वायरस जो इंडिया से चला था वो चाइना भी पहुँच चुका है। ये आप इसको वीडियो मुलाजा करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, हम सबसे पहले आज बात करते हैं खलीज में जो है अबू ज़बी ने खलीजी ममालिक यानी अबू ज़बी के अंदर जो इसराइल ने अपना सिफारत खाना खोला है। तो ये सिलसिला आप देख रहे हैं कि यहूद और हनूद जो है वो हमने आपको पहले भी बताया और ये तारीख इस बात की गवाह है कि अब कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं कि अरब जो है वो वापस अपनी असास की तरफ लौटेंगे। इस खबर के पीछे का छुपा सच यही है कि अरब जो है अपने असास की तरफ वापस लौटना शुरू हो गए। यानी वही दौर जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा गए, बता गए कि आखिरी क़याम के अंदर बड़ी बड़ी बुलंद 12 इमारतें होंगी और जनाब अली, और फिर जो है वो सिलसिला शुरू होगा जो सिलसिला अरब के अंदर उस दौर में था जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, जहालत का दौर था और क्या कहते हैं अय्याशी के अंदर वो लोग डूबे हुए थे, शराब नोशी, शराब खाने, कुफर की तरफ थे, बुत परस्तिश करते थे। तो अब बुतों की परस्तिश का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है। दुबई ने जनाब अली बड़ा बुत खाना बना दिया अपने अंदर। सऊदी अरब ने जनाब अली अय्याशी को आम कर दिया, खोल दिए क्लब, नाइट क्लब, सिनेमा घर सऊदी अरब में खोले गए। खलीज ममालिक ने इसराइल का सिफारत खाना खोल के उस पर जनाब अली एक मोहर सब्ज कर दी। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि अब यहूद और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुसलमान कंट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे और मुसलमानों के को जो दीन से वो दूर कर चुके हैं उरियानियत, फ़याहिशी और बेहयाई के ज़रिए, अब उन पर आहिस्ता आहिस्ता वो गालिब होना शुरू होंगे। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, इसीलिए इसराइल का सिफारत खाना वहाँ खुल गया। अच्छा, अब अमेरिका ने फिर तालिबान को धमकी दी है कि हम आपके ऊपर, अगर आपने जो अपने मामला को कंट्रोल नहीं किया, आपने जनाब अफगान हुकूमत को तंग किया, तो हम आप पर बमबारी करेंगे। अच्छा, ये हमने आपको याद है तो 2 हफ्ते पहले हमने इस बात पर भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी जब नियाज़ी साहब ने ये कहा था कि जी मैं कुछ भी हो जाए अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दूंगा। हमारे आप यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम को देख लीजिए, हमारा टाइटल है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे चुका है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब अमेरिका ये कहता है कि मैं हमले करूंगा, तो आप ये बताइए क्या अमेरिका जो अपनी फौजों का इनखला कर रहा है, वापस जा रहा है थक हार के अपनी मुंह की खाकर, सही है, तो वो अब हमले कहां से करेगा? क्या अमेरिका से आकर यह हमले करेगा? अगर जोग्राफियाई अगर स्ट्रेटेजी देखी जाए
تو کیا آپ کو کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ سے فلائی کر کے یہاں افغانستان پہ بمباری کرے گا؟ اگر وہ یہ کام کر سکتا ہوتا تو پہلے ہی کرتا، اور پہلے کرتا تو اگر وہاں سے فلائی کر کے یا بمباری کر سکتا ہوتا تو اب تک تو کامیابی حاصل کر چکا ہوتا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا انڈیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے تعلقات افغانستان سے انڈیا کے ہیں، کیا انڈیا اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ جناب علی امریکہ کو اپنا فلائی زون استعمال کر کے وہاں پہ حملہ کرنے دیں؟ نہیں، قطعی نہیں، بالکل نہیں، ناممکنات میں سے. پھر آپ چائنا سمجھ لیں جو افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو کیا چائنا اس بات کی اجازت دے گا؟ چائنا جو اس وقت کی سپر پاور تقریباً بن چکا بھی، اناؤنس نہیں ہوا، ہو جائے گا اناؤنس اگلے کچھ سالوں کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو کیا ممکنات میں سے؟ نہیں. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے نیازی صاحب جرمنی اور جاپان کو ملا دیں تو وہ کوئی ایسے سلسلہ بن سکتا ہے، تو یہ بات ممکنات میں سے ہے. لیکن اب ایران رہ گیا. ایران کی سچویشن جو ہے، جو امریکہ اور ایران کے تعلقات ہیں، اور جو یہودیوں کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اس سارے سناریوں میں اگر دیکھا جائے، جو اس وقت موجودہ حکومت ایران کے بنی ہے، جو صدر نئے آئے ہیں، جو منتخب ہوئے ہیں، وہ ایک اسلامک تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اسلامک ذہن رکھتے ہیں، کیا وہ اس چیز کی اجازت دیں گے؟ نہیں. تو اب خطے میں کون رہ گیا؟ اگر نیازی صاحب سے بات کی جائے تو کہیں گے جی وہ آسٹریلیا ہے گا خطے کے اندر. اگر نیازی صاحب سے بات کی جائے تو کہیں گے جناب جاپان بھی ہے گا خطے کے اندر. اگر نیازی صاحب سے بات کی جائے تو وہ ایسے بہت سارے آذربائیجان اور دوسرے نام گنا دیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی نہیں جناب، افغانستان کے حملے کرنے کے لیے صرف امریکہ کے پاس ایک ہی ملک بچا ہے جہاں سے وہ حملے کر سکتا ہے آسانی سے، وہ ہے پاکستان. اور میں آپ کو یہ بات برابر کرانا چاہ رہا ہوں، بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لا کر، کس نے؟ امریکہ نے اور اسرائیل نے پریشر میں لا کر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نیازی صاحب کو حکومت دلوائی تھی. اب نیازی صاحب سے جو انہوں نے نیازی صاحب پر مہربانی کی تھی، وہ جو اب نیازی صاحب سے اس کا وہ سود کے ساتھ اپنی مہربانی کا جو ہے نا وہ وصول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات اس بات کی تصدیق ہو گئی امریکہ کی اس دھمکی کے بعد، جو ہم نے اپنے پروگرام میں بتائی تھی کہ نیازی صاحب نے امریکہ کو اڈے دے دیے. اب وہ کہاں ہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اسامہ بن لادن اتنے عرصے پاکستان میں چھپا رہا، کسی کو نہیں پتا تھا کہاں چھپا ہوا ہے. پھر جناب علی ہمارے تمام ادارے جو ہے فیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. 200 کلومیٹر امریکہ نے اندر آ کر جناب علی جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو پکڑ کے یہاں سے مار کے بھی لے گئے. ہمارے جو ریڈار، ہمارا انٹیلیجنس، ہمارا سارا سسٹم جو تھا وہ خاموش تھا، پتہ ہی نہیں چلا، اس اپنی کارروائی کر کے چلے گئے. تو اسی طرح سے اب اڈے کہاں ہیں، کہاں سے جہاز اڑیں گے، کہاں پر جناب علی بمباری کریں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، نہ آپ کو پتہ چلے گا، نہ میڈیا پہ آئے گا. یوکے میڈیا کا تو گلا گھوٹا ہوا ہے اور اس کنڈیشن کے خلاف ہم کوئی بات کر نہیں سکتے. صحیح ہے. تو اب ان ساری صورتحال کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب علی جو امریکہ کی دھمکی ہے طالبان کو کہ پاکستان کے اندر اڈے ان کو مل چکے ہیں، اس کے بعد ہی انہوں نے یہ جرت کی ہے، یہ دھمکی دی ہے طالبان کو. اب آ جاتے ہیں، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی. تو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تبدیل ہو گئے. آپ دیکھیں جو لاہور ہائی کورٹ کو کہا جاتا تھا کہ حکومتی ادارے کہتے تھے کوئی بھی مقدمہ دنیا میں کہیں بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دو، اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کر لو. تو اب نئے چیف صاحب آئے، چیف جسٹس صاحب آئے، دیکھیں اس کے بعد کیا محرکات بنتے ہیں، کیا صورتحال رہے گی. تو یہ ایک روٹین کی بات تھی، اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے. ہاں سب سے اہم بات جو ہے وہ کینیڈا میں گرمی پڑی ہے بہت سخت، اور یہ گرمی اچانک کینیڈا میں جو 26 سال بعد اتنی شدید لہر وہاں آئی ہے، اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے کا چھپا سچ ہمیں نکالنا ہے اور لا کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اب آ جائیے لاہور میں پولیس کانسٹیبل کا قتل ہوا، بڑے اس کے اوپر چرچے ہوئے، بڑے معاملات ہوئے. اب وہ کہتے ہیں خدا پاڑ تو نکلا چوہا. تو خدا پاڑ نکلا چوہا اپنے ہی گھریلو معاملات کی، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے، یا جو بھی کوئی معاملات تھے، اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہوا پولیس کانسٹیبل. تو یہ ہے کہانی ہمارے ہر گھر کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے. ابھی میں پروگرام کرنے بیٹھا تھا، میرے پاس بھی کچھ ایک ایسی نیوز آئی ہے کہ میں نے اپنے جو ہمارے کیمرہ مین نے ان سے مشورہ کیا کہ اگر گھر کے خاندان کے 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. میں ابھی پروگرام شروع ہی کر رہا تھا تو میرے پاس ایک اطلاع آئی، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اب نوبت یہاں آ گئی ہے کہ ہم
اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ناظرین کہ نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹی نہ ماں، یہ رشتے جو ہے نا ان کے اندر اتنی دراریں ڈال دی گئی ہیں کہ جناب علی اب ہم ایک دوسرے کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ مذہب سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں۔ ہمارے یہاں قانون ابھی پاس ہوا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے، جو کس حد تک صحیح ہے اور کہاں تک اس پہ عمل ہوگا مجھے نہیں معلوم، ہمیں اطلاعات آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، قانون پاس ہو گیا، صدر صاحب نے پاس کر دیا کہ اگر ماں باپ پر اولاد کوئی ظلم کرتی ہے، کوئی جبر کرتی ہے، تو وہ اس اولاد کو بغیر کسی اطلاع کے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اگر ماں باپ نے رپورٹ کر دی، اور ماں باپ کو چاہے وہ گھر اولاد کا ہو، اولاد کے نام پر ہو، ماں باپ کو اس گھر سے نکال نہیں سکتے۔ تو اب دیکھتے ہیں اسلامی قانون اس پر کس طرح سے عمل کرتا ہے۔ تو ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ماں باپ اگر غیر شرعی کام کرنے کے علاوہ آپ کو جو حکم دیتے ہیں آپ کو وہ ماننا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک والد پہنچے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اوپر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے۔ خیر وہ کہانی لمبی ہے، میں تفصیل میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، ان کے بیٹے کو، اور یہ کہا کہ اگر تمہارا باپ، تمہارا گھر، تمہارا مال، تمہارا سب کچھ، تم بھی اس بات کے پابند ہو کہ اپنے باپ کا حکم مانو، یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں، تم بھی اسی کی ہو۔ تو اب ایک مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو معاملات تو لمبے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پولیس والوں کا قاتل جو ہے ان کے اپنے بچے نکلے۔ تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے اس پاکستان کے اندر، جسے ہم مدینے کی ریاست کا تصور دینا چاہتے ہیں، اور پھر بچوں کے ساتھ زیادتی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا اس بچے کے ساتھ جنہوں نے تین افراد نے زیادتی کی ہے بچے کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولے گا، نہ ہماری انٹیاں بولیں گی، نہ باجیاں بولیں گی، نہ حقوق انسانی کی تنظیمیں بولیں گی، کوئی نہیں بولے گا۔ ہاں اگر کوئی یہی کام کوئی داڑھی والا کر لیتا، جو اسلامی شعار ہے داڑھی رکھنا، تو پھر دیکھیں کیسا معاملہ اٹھتا۔ اب آ جائیے وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا پر تقریر، اب کیا کہتے ہیں نا وہ باسی کڑی میں بال آ گیا۔ اب بجٹ کو پیش کیے میں کتنے دن گزر گئے، ذرا سوچیں آپ۔ اب وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں جائیں گے، اس کے اوپر تقریر کریں گے، اور جبکہ اپوزیشن لیڈر آج اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ سارے تانے بانے اس طرح سے ملتے ہیں کہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ جب وہ اپنے لاتی ہے، مورے اٹھاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے حساب سے کام لیتی ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو گھوڑا ہے، جسے اس کا نام عمران نیازی ہے، یہ اڑیل گھوڑا ہے، یہ اڑیل گھوڑا ہے۔ اس کو چلانے میں، اس کو صدارنے میں، اس کو رائے راست پہ لے کے چلنے میں تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہو رہی ہے، اس لیے بعض دفعہ وہ اپنا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف جو ہے ظاہر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں عوام کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، اور خاص طور سے حکومت کو بھی، کہ اگر تم زیادہ چڑے ہوگے تو اپوزیشن کو ہم آگے لانے میں دیر نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کے اندر ہے، نہ عوام کے ہاتھ میں ہے، نہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی قلم کاروں کے ہاتھ میں، نہ ہی جناب علی دانشوروں کے ہاتھ میں، نہ ہی ان لوگوں کے ہاتھ میں کہ جنہوں نے پاکستان کو اپنا خون دے کے پاکستان بنایا، جنہوں نے اس خطے کو جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا نام دلوایا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے لوگ آ جائیں۔ اچھا ایک اور میں بات کرتا چلوں، ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میرے ایک ساتھی، ایک میرے دوست ہیں اسکول کے، نام نہیں لوں گا، ان کا نام ظاہر نہیں کروں گا، گورنمنٹ کے بڑے عہدے پر فائز ہیں، کہنے لگے یار اطہر صاحب آپ جو ہیں وہ کیا جہاد کرنا چاہتے ہیں ہماری مسلح اداروں کے ساتھ یا افواج کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں جناب، میری خواہش یہ ہے کہ ہم عوام اور میں اپنے مسلح اداروں کے ساتھ مل کے جہاد ضرور کریں، لیکن وہ جہاد ہم کریں کفر کے خلاف، وہ جہاد ہم کریں مہنگائی کے خلاف، وہ جہاد ہم کریں ناانصافی کے خلاف، وہ جہاد ہم کریں ظلم اور ذاتی کے خلاف، وہ جہاد ہم کریں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو دشمنانہ نے مسلمان سے آزادی دلانے کے خلاف، وہ جہاد ہم کریں اسرائیل کے خلاف
اپنے فلسطینی بھائیوں کو عزت و تکریم دلانے کے لیے، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے، جو مسلمانان پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں، جو مسلح اداروں کے ہمارے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری داد رسی کو آئے، یہ ملک ہے پاکستان جو نظریہ اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس ملک کی فوج، پاکستان کی فوج، پاکستان کے مسلح ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جہاں تک ہو طاقت سے اس کو روکیں۔ تو ہم پاکستانی عوام، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں بس میں اسی بات پہ اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نئی چیزیں اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، ہمارے مسلح اداروں کے نوجوان زندہ باد۔